दोस्तों, टीचर सोसाइटी और नेशन को बिल्ड अप करने में कितना अहम किरदार अदा करते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर हकीकत की बात करें तो टीचर्स के प्रोफेशन को हर कोई बहुत ही हिकारत की नज़र से देखता है, क्योंकि हर कोई हर बड़े जॉब के लिए अप्लाई करता है और जब तक हार कर उनको कोई भी बड़े जॉब नहीं मिल पाती तो वो आखिर में टीचर बन जाता है। लेकिन किसी भी मुल्क और सोसाइटी को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए एजुकेशन और टीचर्स के प्रोफेशन का किरदार कितना अहम होता है, इसी कहानी को दिखाया गया है नई ड्रामा सीरियल नीम में, जिसे लिखा है काशिफ अनवर ने, ड्रामे को डायरेक्ट किया है शहजाद काश्मीरी ने और प्रोड्यूस किया है मोमिना दुरैद ने। ये ड्रामा हर पीर को 8 बजे हम टीवी पर दिखाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में नीम ड्रामे की पहले एपिसोड की स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो एज़ यूजुअल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। ड्रामे की कहानी में कश्मीर के एक गांव को दिखाया जाता है जहां पर अमीरों के टाट बाट और गरीबों की मेहनत मुशक्क़त से आगे बढ़ती जद्दोजहद को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। ड्रामा नीम के पहले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जिमिल, जो कि कश्मीर के एक गांव से ताल्लुक़ रखती है और वो लाहौर के एक आला यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में मास्टर की डिग्री कंप्लीट करती है, और आज उसकी यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन है और इसी फंक्शन में उसके सीनियर प्रोफेसर उन सब स्टूडेंट्स के सामने अपनी स्टोरी शेयर करता है। मास्टर के स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में अपनी कन्वोकेशन के दिन और यूनिवर्सिटी में अपने आखिरी दिन अपने सीनियर प्रोफेसर सर मेराज से उनकी स्ट्रगल की कहानी सुनते हैं। सर मेराज अपने सारे स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि उनके फादर एक 14 ग्रेड के ऑफिसर थे और वो भी अपने बचपन से लेकर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ तक एक ब्राइट स्टूडेंट थे, और इसी वजह से सर मेराज उन सबको बताते हैं कि उसके फादर उससे यही उम्मीद लगाए हुए थे कि उसका बेटा भी उसी की तरह एक बड़ा ऑफिसर बन जाएगा। अपने बाप की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने ऑफिसर के एग्ज़ाम दिए, लेकिन मैं हमेशा ही फेल होता रहा और आखिर तक हार कर मैंने टीचर के प्रोफेशन को चूज़ किया। और जब मैंने टीचर के प्रोफेशन को स्टार्ट किया तो मैं जब क्लासरूम में आता तो अपने स्टूडेंट्स को देखकर जो शोर मचाते थे उन पर अपना गुस्सा निकालता, क्योंकि मैं अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार उन बच्चों को ठहराता। और कुछ अरसे बाद जब मुझे पता चला कि मैं अपनी नाकामियों का बदला इन बच्चों से ले रहा हूं, तभी मैंने फ़ैसला किया कि इसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, और उसके बाद मैंने टीचर्स के प्रोफेशन को दिल से कबूल किया। सर मेराज अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए ही अपनी ज़िंदगी की इतनी अहम कहानी उनके साथ शेयर करता है, और आगे जाकर जिमिल सर मेराज के साथ बातें करती है और वो सर मेराज को यही बताती है कि आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपने जितनी मेहनत अपने स्टूडेंट्स के साथ की है, बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स के साथ इतना मेहनत करते हैं। सर मेराज उनको बताता है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो मैंने अपने टीचर्स से ही सीखा है और मैंने आप सबको वही कुछ सिखाया है। अब ये आप सबकी ज़िम्मेदारी है कि जो आपने सीखा वो आप अपनी सोसाइटी को सिखा सके। आगे की सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिमिल अपनी यूनिवर्सिटी से फारिग होकर अपने गांव कश्मीर जाने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठी होती है और उसे रास्ते में अपनी भाभी के लिए कपड़े भी ख़रीदने होते हैं। लेकिन सड़क पर बैठे जब वो मज़दूर देख लेती है तो वो गाड़ी से उतरकर अपनी भाभी के
کے لیے جن پیسوں سے اس نے ڈریس خریدنا ہوتا ہے وہی پیسے مزدوروں میں بانٹ دیتی ہے اور یہ سب کر کے اسے دلی سکون ملتا ہے۔ راستے میں زمل کی فرینڈ اسے سمجھاتی ہے کہ اسے سارے پیسے مزدوروں میں نہیں بانٹنے چاہیے تھے، لیکن زمل اسے کہتی ہے کہ یہ سب کر کے اسے خوشی ملتی ہے۔ اب کشمیر کے گاؤں میں دکھایا جاتا ہے کہ اسد جیپ چلاتے ہوئے ایک فیملی کو اپنی گاڑی میں لفٹ دیتا ہے اور جب وہ گاڑی سے اتر جاتا ہے تو اسد کا چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو سمجھاتا ہے کہ ایسے کسی انجان کو گاڑی میں نہیں بٹھانا چاہیے، لیکن اسد اسے بتاتا ہے کہ مدد کرنے والے کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ گاڑی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے اور یہ ہم سے دوبارہ اللہ لے بھی سکتا ہے۔ اور اسد کی گاڑی جب گاؤں کے سڑک سے گزرتی ہے تو کرامت خان کا وفادار نوکر اسد کے بارے میں لوگوں کے سامنے برا بھلا کہتا ہے۔ اصل میں کرامت خان کا وفادار نوکر سمجھتا ہے کہ اسد کرامت خان کے ساتھ برابری کرتا ہے اور وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ اسد تو سارے ہی 2 نمبری کام کرتا ہے، لیکن لوگ اسے بتاتے ہیں کہ اسد تو ایک پرنٹنگ کا کارخانہ چلاتا ہے۔ دوسری جانب ہوٹل میں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھتے ہیں۔ ہر کوئی چوکے اور چکے پر چیخے مار کر تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ادھر کرامت خان کی بیٹی اپنی ماں کے ساتھ پاکستان اور انڈیا کا میچ ٹی وی کے کیبل پر دیکھتی ہے کہ اسی دوران وہ چینل چینج کر لیتی ہے اور اس چینل پر ایک ڈانس کا گانا چلتا ہے۔ اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ اس گانے کو چینج کرے، لیکن ریموٹ میں بیٹریز کمزور ہونے کی وجہ سے چینل چینج نہیں ہو پاتا کہ اسی دوران کرامت خان گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ٹی وی پر لڑکی کے ڈانس کرتی ہوئی ویڈیو دیکھ کر بے حد غصہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور اپنی بیٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کی بیٹی ڈر کے مارے چینل چینج کرنا چاہتی ہے، لیکن ریموٹ میں بیٹریز کمزور ہونے کی وجہ سے چینل چینج نہیں ہو پاتا اور کرامت خان غصے میں آ کر ٹی وی کو اٹھا کر زمین پر دے مارتا ہے اور ٹی وی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو بہت ہی بری طرح سے گالیاں دیتا ہے اور غصے کے عالم میں وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور ایک بڑا سا ہتھوڑا ہاتھ میں لے کر پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگتا ہے کہ اسی دوران اس کا وفادار ملازم بھی اسے بھائی جان کہہ کر پکارتا ہے تو کرامت خان اسے بتاتا ہے کہ جلدی سے سیڑھیاں لے کر آئے، اور جب وہ سیڑھیاں لے کر آتا ہے تو وہ درخت پر چڑھ کر کیبل کا مکمل تار کاٹ دیتا ہے اور کیبل کا تار کاٹتے ہی لوگ پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھتے ہیں کہ اسی دوران ٹی وی پر کیبل کی نشریات آنا بند ہو جاتی ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ جمیل جو گاؤں میں زمل کو بے حد پیار کرتا ہے، لیکن اس نے ابھی تک زمل کو اپنے پیار کے بارے میں نہیں بتایا ہے۔ وہ اصل میں گاؤں کے غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ درخت کے پیچھے سے زمل کو دیکھتا ہے جو یونیورسٹی میں داخلہ لینے پر گاؤں چھوڑ کر جاتی ہے۔ اب 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور زمل واپس گاؤں آ چکی ہے۔ جمیل کا دوست اسے یہ خوشخبری دیتا ہے۔ 4 سال کے بعد رات کے وقت جب جمیل اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے دل پہ جو بھی بات ہے تمہیں اپنی ماں سے کہنا چاہیے۔ جمیل جب اپنی ماں کے بے حد اصرار پر اسے بتاتا ہے کہ وہ زمل سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کے رشتے کے لیے زمل کے والدین سے بات کرے، تو اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ بہت سالوں پہلے اس گاؤں میں بہت سارے امیر تھے اور اس گاؤں میں غریب یعنی موچی، درزی اور دہاڑی لگانے والا کوئی غریب طبقہ نہیں تھا۔ اسی لیے گاؤں کے امیروں نے سوچا کہ یہاں پر غریبوں کو بسایا جائے اور
تم بھی غریبوں کے اس خاندان کی تیسری نسل ہو۔ جمیل اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ اب وقت بدل چکا ہے، امیر اور غریب کے درمیان فرق ختم ہو چکا ہے، لیکن جمیل کی ماں اسے بتاتی ہے کہ وہ جمیل کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ ادھر جمیل اپنی بھابھی اور بھائی کے ساتھ کچن میں بیٹھی ہوتی ہے، جہاں پر اس کے آنے کی خوشی میں اس کا بھائی اور اس کی بھابھی اس کے لیے مختلف طریقے کے ذائقے دار کھانے بناتی ہے۔ جمیل ان کے ساتھ بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ اس کا بھائی اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی یونیورسٹی کو تو بہت مس کر رہی ہوگی۔ جمیل اسے بتاتی ہے کہ ہاں، وہ اپنی یونیورسٹی کو تو مس کر رہی ہے، لیکن وہ اپنے گاؤں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتی ہے۔ اسی دوران جمیل کو اپنی منگیتر کا فون آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ ان دونوں کو جلدی سے شادی کرنی چاہیے، لیکن جمیل اسے بتاتی ہے کہ وہ آنے والے 2 سالوں تک شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنے گاؤں میں کچھ کرنا چاہتی ہے اور جب تک وہ سب کچھ نہیں کرے گی تب تک وہ شادی نہیں کرے گی۔ ادھر کرامت خان کا وفادار ملازم کرامت خان کو سارے گاؤں کی خبریں سناتا ہے۔ وہ کرامت خان کو بتاتا ہے کہ آج کل گاؤں میں اسد بھی دن بدن ترقی کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ پرنٹنگ کا ایک کارخانہ چلاتا ہے۔ کرامت خان اسے بتاتا ہے کہ وہ گاؤں کی ساری خبریں اس تک پہنچائے، کیونکہ وہ اس کی نظر ہے۔ کرامت خان اپنے وفادار نوکر پر بہت بھروسہ کرتا ہے اور اس کا نوکر بھی اس کو گاؤں کی چھوٹی سے چھوٹی خبر لا کر سناتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ خود بھی گاؤں کے چکر لگائے اور اسی دوران کرامت خان اس کیبل والے کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ گاؤں سے کیبل کا خاتمہ کرے، لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے تو کیبل پر بہت سارے پیسے خرچ کیے ہیں، اس طرح سے وہ کیبل کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن کرامت خان اس پر غصہ ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ہمارے گاؤں سے کیبل کا خاتمہ کرو، اور اگر تم نے ایک دن میں کیبل کو ختم نہیں کیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہوگا۔ کرامت خان کا باپ جو گاؤں کا سردار ہوتا ہے، لیکن وہ دل کا بہت نرم ہوتا ہے، وہ گاؤں کے غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اس سے ملنے جمیل بھی آ جاتی ہے اور وہ جمیل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ جمیل بھی اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے ہمیشہ کے لیے گاؤں آ چکی ہے اور وہ گاؤں کے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ کرامت خان کا باپ جمیل کو یقین دلاتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی گاؤں کی بہتری کے لیے کرنا چاہتی ہے وہ اس کا بھرپور ساتھ دے گا۔ اصل میں کرامت خان کا باپ غریبوں کے لیے بہت ہی مخلص ہوتا ہے اور وہ امیر اور غریب کی تقسیم کو نہیں مانتا ہے، لیکن کرامت خان بالکل ہی اس سے الگ ہوتا ہے۔ کرامت خان کی بیٹی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ جمیل سے بہت ہی متاثر ہوتی ہے۔ جمیل بھی اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کی تعلیم میں اس کا بھرپور ساتھ دے گی اور وہ اس کے ساتھ بہت محنت کرے گی۔ اسی دوران کرامت خان کے باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کرامت خان نے کیبل والے کو اپنا کام ختم کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ کرامت خان کو فون کر کے بلاتا ہے اور جب کرامت خان آتا ہے اور جمیل کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اصل میں وہ جمیل کو پسند کرتا ہے اور وہ جمیل سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ کرامت خان کا باپ کرامت خان کو کری کری سناتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے کس طرح سے کیبل والے کو اپنا کام کرنے سے روک دیا ہے؟ آخر تم ہو کون؟ گاؤں کے کوئی ڈی سی ہو یا کوئی افسر ہو جو اس طرح سے غریبوں پر حکم چلاتے ہو؟ اور اس کے ساتھ ہی ڈرامہ نیم کی پہلی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔